सेल फोन की रिंग टोन की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान ने जेब में हाथ डाला। सेल फोन सेट निकालकर उसने स्क्रीन पर नज़र दौड़ाई। स्क्रीन पर रोशी का नाम फ्लैश हो रहा था। रोशी की पहले भी कॉल आई थी और उसने बताया था कि उसके पास साइंसदानों के बारे में कुछ मालूमात हैं और वो चार्टर्ड तैयारे से इसराइल आ रही है। स्क्रीन पर नज़र डालने के बाद इमरान ने कॉल ओके का बटन प्रेस करके सेल फोन कान से लगा लिया। यस अल इमरान MS CDS याक्सन स्पीकिंग। इमरान ने अपनी मखसूस आवाज़ में कहा, इमरान मेरा चार्टर त्यारा आधे घंटे में इसराइल पहुंचने वाला है, तो मुझे अपना एड्रेस बताओ। रोशी की आवाज़ सुनाई दी। तुम अगर अपने दिल में झांक कर देख लो तो तुम्हें मेरा एड्रेस मालूम हो जाएगा। इमरान ने कहा, लगता है जूलिया तुम्हारे करीब मौजूद नहीं है। रोशी की हंसती हुई आवाज़ सुनाई दी। मेरे करीब तो सिर्फ तुम्हारे ख्यालात रहते हैं। इमरान ने रोमांटिक लहजे में कहा, मैं जूलिया नहीं हूँ कि तुम्हारी इन बातों से मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी। मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी फेलो हूँ और तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे सीने में दिल नहीं है बल्कि पत्थर है। और दूसरी बात ये कि मुझे जूलिया के एहसासात और जज्बात का भी एहसास है। इस भोली वाली और मासूम लड़की ने तुम्हारी खातिर अपना सब कुछ छोड़ दिया है, बल्कि उसने सब कुछ भुला दिया है, खुद को, अपने मुल्क को, अपने सब रिश्तों को। जो कुर्बानियाँ जूलिया ने तुम्हारी खातिर दी हैं, मुझ समेत कोई भी लड़की किसी के लिए इतनी कुर्बानियाँ नहीं दे सकती। लिहाजा तुम जूलिया के एहसासों जज्बात का ख्याल रखा करो। अगर तुमने जूलिया को कभी कोई दुख दिया तो शायद वो तुम्हें कुछ ना कहे, लेकिन मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। और ये बात तो तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि जिस कदर पुख्ता निशाना तुम्हारा है, इतना मेरा भी है। रोशी ने काफ़ी तवील गुफ्तगू करते हुए कहा तो इमरान ने बेख्तियार अपने सर पर हाथ फेरा और तोते की तरह आंखें भी मटकाईं। ओके, तुम स्टेट कॉलोनी की कोठी नंबर 39 में आ जाना, इमरान ने कहा। फिर उसने कॉल काट दी। इसी वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला और नुमानी और रॉकी कमरे में दाखिल हुए। रॉकी ने कंधे पर एक अधेड़ उम्र शख्स को उठाया हुआ था जो कि बेहोश था। रोशी ने इससे फर्श पर फेंका और कमरे से बाहर निकल गया। यह है शेफर्ड, नुमानी ने कहा और इमरान ने अस्मात के अंदाज में सर हिला दिया। तकरीबन 1 डेढ़ मिनट के बाद रॉकी वापस आ गया। उसके हाथ में रस्सी का एक छोटा सा बंडल मौजूद था। उसने बेहोश शेफर्ड के हाथ पुश्त पर करके बांध दिए। उसने जेब में हाथ डालकर एक इंजेक्शन और सिरिंज निकाली और इंजेक्शन तैयार करके शेफर्ड को लगा दिया। कुछ देर बाद शेफर्ड के जिस्म में हरकत के आसार नुमाया हुए और वो होश में आ गया। होश में आते ही उसने लाशऊरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन बंदे होने की वजह से वो उठ ना सका। कक कौन हो? तत तत तुम शऊर के बेदार होते ही उसने हकलाते हुए कहा, तुमने पाकिस्तानी सीक्रेट एजेंट अल इमरान का नाम सुना हुआ है? इमरान ने उसे गौर से देखते हुए कहा, हाँ हाँ, इस अफरीत के नाम से कोई वाकिफ नहीं है। वो तो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। शेफर्ड ने तेज तेज लहजे में कहा तो नुमानी के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। मेरा नाम ही अल इमरान है, इमरान ने शेफर्ड से कहा तो उसका चेहरा खौफ से जर्द हो गया। तत तत तुमने मम मुझे कक क्यों अगवा किया है? शेफर्ड ने खौफ से हकलाते हुए कहा, क्योंकि सिल्वर लेबॉर्ट्री से साइंसदानों को गायब करने में तुम्हारा हाथ है। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, उनके अगवा में मेरा हाथ बिल्कुल नहीं है। उसने सर को इनकार की सूरत में हिलाते हुए कहा, तुम्हारा हाथ नहीं है तो फिर किसका है? इमरान ने सख्त लहजे में कहा, किसी को भी मालूम नहीं है। शायद काफिरिस्तान ने ये कार्रवाई की है, वो भी सारी दुनिया पर उजारादारी का ख्वाहिशमंद है। शेफर्ड ने कहा, हमारी इत्तलात के मुताबिक तुम साइंसदानों के अगवा के सिलसिले में सब कुछ जानते हो। इमरान ने कहा, मैं इस सूरत में सब कुछ जानता जब ये कार्रवाई इसराइल ने की होती। शेफर्ड ने कहा, ये कार्रवाई इसराइल ने ही की है। अगर तुम नहीं बताना चाहते तो फिर मुझे इंगली टेरी करना भी आता है। इमरान ने कहा। इसके साथ ही उसके हाथ में एक लंबा बारीक और चमकदार हंजर नजर आने लगा। इमरान ने वो हंजर शेफर्ड की आंखों के सामने लहराया तो उसकी आंखें खौफ से फटने लगीं। मम मैं सच कह रहा हूँ, ये कार्रवाई इसराइल ने नहीं की। हालांकि इसराइल का मंसूबा यही था कि जब ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा तो इन गैर मुल्की साइंसदानों को हलाक कर दिया जाएगा और प्रोजेक्ट अपने लिए महदूद रखा जाएगा। लेकिन किसी और ने साइंसदानों को पहले ही अगवा कर लिया। शेफर्ड ने खौफजदा लहजे में कहा। इमरान ने उसके तासुरात से अंदाज़ा लगा लिया कि वो सच कह रहा है। इसका मतलब है कि तुम अज़ियतनाक मौत मरना चाहते हो। ठीक है, जब तुम्हारी अपनी ख्वाहिश है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। फिर उसका हंजर वाला हाथ हरकत में आया और शेफर्ड की चीख बुलंद हुई। उसका एक कान उड़ गया था। तुमने मेरे बारे में ये भी सुना होगा कि मैं एक एक करके इंसान के तमाम अज़ाब काट देता हूँ। इब्तिदा में कान से करता हूँ, फिर आँख की बारी आती है, इसके बाद नाक, फिर हाथों की उंगलियां, फिर पैरों की उंगलियां। गर्ज दिए कि दुश्मन की एक एक बोटी अलग कर देता हूँ। इमरान ने सर्द आवाज़ में कहा। हाँ हाँ मम, मैंने सुना है लल, लेकिन मम मुझे कुछ नहीं मालूम। मम मैं सच कह रहा हूँ मम, मुझे कुछ नहीं मालूम। शेफर्ड ने बुरी तरह हकलाते हुए कहा। किसी न किसी को तो मालूम होगा। इमरान ने एक राहत लहजे में कहा, किसी को भी नहीं मालूम। सदर ममलिकत परेशान है, तमाम हुकाम परेशान है। कर्नल डेविड इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें भी कुछ मालूम नहीं हो सका। शेफर्ड ने कहा,
تمہیں کچھ نہیں معلوم تو پھر تم ہمارے لیے بیکار ہو، پھر بیکار چیزوں کو تلف کر دینا بہتر ہوتا ہے، عمران نے کرخت لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا خنجر والا ہاتھ بلند ہوا۔ شیفرڈ نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ عمران نے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا کیونکہ شیفرڈ کا قتل عمران کے لیے بے مقصد تھا۔ آنکھیں کھول کر میری طرف غور سے دیکھو شیفرڈ، عمران نے کہا تو اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھول دیں، لیکن پھر فوراً ہی اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اسی لمحے عمران کو دھب کی آواز بھی سنائی دی۔ عمران نے مڑ کر دیکھا، نعمانی اور راکی کھڑے کھڑے فرش پر گر گئے تھے۔ عمران کو کمرہ فرقے کی طرح گھومتا ہوا محسوس ہوا، پھر ایک دم ہی اندھیروں نے اس کے دماغ پر یلغار کر دی۔ وہ لہرایا اور پھر فرش پر گر گیا۔ اس کے گرنے سے بھی دب کی آواز سنائی دی۔ کرنل ڈیوڈ پریشانی کی حالت میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے سائنسدانوں کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی تھی۔ وہ دنیا بھر میں موجود GP5 کے نیٹ ورک کو حرکت میں لے آیا تھا۔ پہلے تو اسے پاکیزیہ پر شک ہوا تھا اور اس نے ان ممالک میں انویسٹیگیشن کرائی تھی۔ اس نے معلومات فروخت کرنے والے عالمی اداروں سے بھی رابطہ کیا تھا، لیکن کہیں سے بھی کوئی خبر نہیں ملی تھی، جبکہ اسرائیلی صدر دن میں کئی بار فون کر کے رپورٹ لیتے تھے اور ساتھ اسے جھاڑ بھی پڑتی تھی۔ پریشانی کی حالت میں بیٹھے ہوئے اسے کافی دیر ہو گئی اور اسے اپنے سر میں درد محسوس ہونے لگا، تو اس نے اپنی دراز سے وسکی کی بوتل نکالی اور بوتل کا ڈھکن کھول کر بوتل سے ہی وسکی سپ کرنے لگا۔ وسکی کے اس نے 3-4 گھونٹ ہی لیے تھے کہ سفید رنگ کے ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے بوتل رکھ کر ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ کرنل ڈیوڈ، دی چیف آف GP5۔ کرنل ڈیوڈ نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے کرخت لہجے میں کہا۔ باس، میں راکسن بول رہا ہوں۔ GP7 کے ہیڈ کوارٹر پر غیر ملکی ایجنٹوں نے حملہ کر دیا ہے۔ دوسری طرف سے ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی تو کرنل ڈیوڈ کرسی سے اچھل کھڑا ہوا۔ اور تم کہاں ہو اس وقت؟ کرنل ڈیوڈ نے کرخت لہجے میں کہا۔ باس، میں GP7 کے ہیڈ کوارٹر کے قریب ہی ہوں۔ دوسری طرف سے راکسن کی آواز سنائی دی۔ اوکے، تم وہیں رکو اور ہوشیار رہو، میں بھی آ رہا ہوں، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ پھر اس نے فون کا ریسیور کراڈل پر پٹک کر اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے 2 نمبر پریس کر دیے۔ بلاکی، تم فوری طور پر گروپ کے ساتھ پارکنگ میں پہنچو، ہم نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ایک جگہ ریڈ کرنا ہے، کرنل ڈیوڈ نے تیز لہجے میں کہا۔ اور دوسری طرف موجود بلیکی کی بات سنے بغیر ریسیور رکھ دیا۔ GP7 کے ہیڈ کوارٹر پر غیر ملکی ایجنٹوں کی کارروائی کی اطلاع صدارتی آفس دینی چاہیے، کرنل ڈیوڈ نے سوچا۔ نہیں، اس طرح دیر ہو جائے گی اور حملہ آور فرار ہو جائیں گے۔ کرنل ڈیوڈ نے ہوتی اپنی سوچ کی تردید کی، پھر دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا پارکنگ میں پہنچا تو بلیکی اپنے گروپ کے ساتھ پارکنگ میں موجود تھا۔ بلیکی GP5 کے ٹاپ ایکشن گروپ کا انچارج تھا اور اس گروپ کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ آندھی اور طوفان سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے حرکت میں آتا ہے اور آنن فانن سب کچھ مٹا دیتا ہے۔ اس گروپ کے تمام افراد وین میں بیٹھ چکے تھے، جبکہ بلیکی کرنل ڈیوڈ کی جیپ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی کرنل ڈیوڈ اپنی جیپ کے قریب پہنچا، بلیکی نے اسے زوردار سلیوٹ کیا، لیکن کرنل ڈیوڈ نے اس کے سلیوٹ کو نظر انداز کر دیا اور اچھل کر جیپ کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ بلیکی بھی ایک لمحہ ضائع کیے بغیر جیپ کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ پچھلی سیٹ پر کرنل ڈیوڈ کے 2 اسسٹنٹ پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ کرنل ڈیوڈ اور بلیکی کے بیٹھتے ہی جیپ ایک جھٹکے سے آگے بڑھی۔ مین گیٹ پر موجود گارڈز نے جیپ اور وین کو گیٹ کی طرف بڑھتے دیکھا تو انہوں نے فوراً ہی مین گیٹ کھول دیا۔ جیپ طوفانی رفتار سے سڑک پر آ گئی۔ GP7 کے ہیڈ کوارٹر چلو۔ سڑک پر آتے ہی کرنل ڈیوڈ نے ڈرائیور سے کہا۔ ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلایا، پھر اس نے ایکسیلیٹر پر مزید دباؤ ڈال دیا۔ اسپیڈو میٹر کی سوئی 120 کے ہندسے کو عبور کرنے لگی۔ گاڑی اور تیز چلاؤ، نان سینس، تمہیں ڈرائیونگ نہیں آئی، کرنل ڈیوڈ نے اصیلے لہجے میں ڈرائیور سے کہا تو اس نے رفتار اور بڑھا دی۔ اب سوئی 150 کے ہندسے کو چھونے لگی۔ اس قدر تیز رفتاری کے باعث وہ بہت جلد GP7 کے ہیڈ کوارٹر پہنچ گئے۔ بلیکی جیسے ہی GP7 کے مین گیٹ پر رکی، کرنل ڈیوڈ نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس باس، بلیکی نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ اندر GP5 گیس کے کیپسول فائر کر دو، کرنل ڈیوڈ نے حکم دیتے ہوئے کہا۔ جی، گیس اسرائیل کے سائنسدانوں کی ایجاد تھی جو سریح الاثر ہونے کے ساتھ ساتھ بے بو اور بے رنگ تھی۔ یہ سیکنڈوں میں ہوا میں پھیل کر انسانوں کو بے ہوش کر دیتی تھی۔ یہ جس قدر تیزی سے پھیلتی تھی، اسی قدر زائل بھی ہو جاتی تھی۔ اوکے باس، بلیکی نے بدستور مودبانہ لہجے میں کہا۔ پھر وہ جیپ سے اتر کر وین کی طرف بڑھا۔ اس نے وین میں بیٹھے ہوئے اپنے ساتھیوں سے بات کی تو وین میں سے ایک آدمی نیچے اترا، پھر وہ وین کی چھت پر چڑھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں گیس پسٹل تھا۔ اس نے گیس پسٹل کا رخ بلڈنگ کی طرف کیا اور ٹریگر دبانے لگا۔ اسے ٹریگر دباتے دیکھ کر سب نے اپنے سانس روک لیے۔ گیس کیپسول فائرنگ کے تقریباً 1 منٹ بعد انہوں نے سانس روک لیے۔ بلیکی نے آگے بڑھ کر گیٹ پر دباؤ ڈالا۔ گیٹ اندر سے بند تھا۔ گیٹ پر دباؤ ڈالنے کے بعد بلیکی نے ذیلی کھڑکی پر دباؤ ڈالا تو وہ کھل گئی۔ بلیکی نے اندر جھانک کر دیکھا تو اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، کیونکہ اندر GP7 کے افراد کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں اور فرش پر دور تک خون پھیلا ہوا تھا۔ بلیکی نے اپنے ہونٹ بھینچے اور اندر داخل ہو گیا۔ اس نے اندر سے مین گیٹ کھول دیا۔ جیپ اور وین اندر آ گئیں۔ آکسن بھی اس دوران اندر آ گیا تھا۔ ویری سیڈ، یہاں تو قتل عام ہو چکا ہے، کرنل ڈیوڈ نے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا۔ وین میں بیٹھے ہوئے ٹاپ ایکشن گروپ کے افراد وین سے نیچے اتر چکے تھے۔ ان کے پاس جدید ترین ہتھیار تھے اور وہ نہایت چوکنا تھے۔ بعض دشمن ایجنٹ کارروائی کر کے فرار نہ ہو گئے ہوں، بلیکی نے مودبانہ لہجے میں کہا۔
تو کرنل ڈیوڈ نے سوالیہ نظروں سے روکسن کی طرف دیکھا۔ پاس گیٹ پر میری نظر تھی، گیٹ سے باہر کوئی بھی نہیں گیا، روکسن نے بھی مودبانہ لہجے میں کہا۔ کرنل ڈیوڈ نے اس بات کے انداز میں سر ہلایا، پھر وہ آگے چلنے لگا۔ اس کے پیچھے اس کے ساتھی بھی چلنے لگے۔ چند قدم چلنے کے بعد اس کے سامنے مزید لاشیں آ گئیں۔ یہ لاشیں بھی GP7 کے افراد کی تھیں۔ برآمدے میں ایک طویل القامت ایک حبشی پڑا تھا۔ اس کے سینے کی حرکت بتا رہی تھی کہ وہ صرف بے ہوش ہے۔ کرنل ڈیوڈ کے حکم پر اس کے 2 آدمی حبشی کو اٹھا کر وین کی طرف چلے گئے۔ روکسن، تم چھت کو چیک کر کے آؤ۔ کرنل ڈیوڈ نے روکسن کو حکم دیا تو وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ جبکہ کرنل ڈیوڈ کمروں کی طرف بڑھا، انہوں نے ابھی 2-3 کمرے ہی دیکھے تھے کہ روکسن واپس آ گیا۔ باس کرنل شمون صاحب کی لاش چھت پر موجود ہے، روکسن نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ احمق تھا کرنل شمون، میں نے اسے سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن اس مغرور انسان نے میری بات ہی نہیں سنی اور نتیجے کے طور پر مارا گیا، کرنل ڈیوڈ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ GP7 کے ہیڈ کوارٹر کے ٹارچر روم میں داخل ہوئے۔ ٹارچر روم میں 4 افراد بے ہوش پڑے تھے، جن میں 3 مرد اور 1 عورت تھی۔ عورت اور 1 مرد کرسیوں پر بندھے پڑے تھے، جبکہ 2 مرد فرش پر گرے تھے۔ یہ تمام کارروائی ان 2 افراد نے کی ہے، یہ اپنے ساتھیوں کو چھڑانے آئے تھے۔ کرنل ڈیوڈ نے فرش پر گرے ہوئے افراد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ کا تجربہ بہت وسیع ہے باس، اور ذہانت بھی، آپ کا جواب بھی نہیں۔ آپ کا تجزیہ 100% درست ہے، بلیکی نے خوشامدانہ لہجے میں کہا، اور اس کی بات سن کر کرنل ڈیوڈ خوش ہو گیا۔ ان 4 کو اٹھا کر وین میں ڈال دو، یہ عمران کے ساتھی ہیں، اپنے ہیڈ کوارٹر پہنچ کر ان سے حساب کرتے ہیں، کرنل ڈیوڈ نے تحکمانہ لہجے میں بلیکی سے کہا۔ تو بلیکی نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا۔ پھر چند منٹوں بعد یہ قافلہ واپس جا رہا تھا۔ روکسن، تمہارا رابطہ تھا، GP7 کے آدمی تھے، کرنل شمون کو عمران اور کرنل فریدی کے بارے میں رپورٹ تو ملی ہوگی؟ کرنل ڈیوڈ نے روکسن سے پوچھا، جو جیپ کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ یس باس، کرنل فریدی اسٹار کالونی کی کوٹھی نمبر A52 میں تھا۔ کرنل شمون صاحب نے اس کوٹھی پر خود ریڈ کیا تھا اور کوٹھی مکمل طور پر تباہ ہو گئی تھی، جبکہ عمران اسٹیٹ کالونی کی کوٹھی نمبر B40 میں تھا۔ اس کوٹھی پر کرنل شمون نے ایک ماتحت کے ساتھ ریڈ کیا اور کوٹھی بھی مکمل طور پر تباہ ہو گئی، لیکن دونوں کوٹھیوں سے یہ تصدیق نہیں ہو سکی کہ ان میں موجود افراد مارے گئے یا بچ گئے۔ جبکہ ان 2 افراد کے ہیڈ کوارٹر میں داخل ہونے سے چند سیکنڈ پہلے کرنل شمون صاحب کی اسسٹنٹ کو اطلاع ملی تھی کہ اسٹیٹ کالونی کی کوٹھی نمبر 39 کی چھت پر ایک مشکوک حبشی کو دیکھا گیا ہے۔ اب مجھے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کرنل صاحب کے اسسٹنٹ نے کرنل صاحب کو یہ اطلاع دی تھی یا نہیں، کیونکہ اس کے بعد حالات ہی خراب ہو گئے، روکسن نے مودبانہ لہجے میں اور طویل گفتگو کرتے ہوئے کہا۔ ہمیں اب فوری طور پر اسٹیٹ کالونی کی کوٹھی 39 پر ریڈ کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم ان 5 افراد کو ہیڈ کوارٹر پہنچا دیں، کرنل ڈیوڈ نے کراہت لہجے میں کہا۔ یہ بات آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، بلیکی نے ایک بار پھر خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ ڈرائیور ایڈیٹ، نان سینس، تمہیں ڈرائیونگ آتی ہی نہیں، ہیڈ کوارٹر پہنچ کر میں تمہیں گولی مار دوں گا اور کوئی ماہر ڈرائیور اپنے ساتھ رکھوں گا، کرنل ڈیوڈ نے غصیلے لہجے میں ڈرائیور سے کہا۔ تو اس نے یک دم ہی ایکسیلیٹر پر پاؤں کا پورا وزن ڈال دیا، جیپ کو ایک جھٹکا لگا اور اس کی رفتار خطرناک حد تک تیز ہو گئی۔ جلد ہی یہ قافلہ GP5 کے ہیڈ کوارٹر روانہ ہو گیا۔ جیپ گیٹ پر ہی روک لو، کرنل ڈیوڈ نے ڈرائیور کو حکم دیا تو اس نے جیپ گیٹ پر ہی روک لی۔ وین میں 4 مجرم موجود ہیں، میں انہیں ڈارک روم میں پہنچا دو، کرنل ڈیوڈ نے گیٹ پر موجود گارڈ سے کہا۔ اس کا حکم سنتے ہی چاروں گارڈز وین کی طرف بڑھے۔ انہوں نے 4 بے ہوش افراد کو اٹھا لیا۔ تم اب اسٹیٹ کالونی چلو، کرنل ڈیوڈ نے ایک بار پھر ڈرائیور کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ ڈرائیور نے ایک جھٹکے سے جیپ بیک کی، پھر جیپ تیزی سے گھوم کر سیدھی ہوئی اور سڑک پر آ کر اس نے طوفانی رفتار پکڑ لی۔ گڈ، تم کافی ماہر ڈرائیور ہو اور اسی مہارت کی وجہ سے تم کرنل ڈیوڈ کے ڈرائیور ہو۔ اس مرتبہ کرنل ڈیوڈ نے ڈرائیور کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ وہ بھول گیا تھا کہ کچھ دیر پہلے اس نے ڈرائیور کو ڈانٹا تھا۔ بس آپ کی صحبت کی وجہ سے ہی تو میں اچھی ڈرائیونگ کرتا ہوں، چونکہ ڈرائیور بھی اس کے مزاج سے آشنا تھا، اسی لیے اس نے بھی کرنل ڈیوڈ کی خوشامد کرتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر کرنل ڈیوڈ نے اسمات کے انداز میں سر ہلا دیا، پھر بیک مرر پر نظر دوڑائی۔ وین بھی طوفانی رفتار کے ساتھ پیچھے آ رہی تھی۔ بلیکی حبشی عمران کا ساتھی ہے اور عمران لومڑی کی طرح چلاک ہے۔ GP7 کے ہیڈ کوارٹر میں عمران موجود نہیں تھا، صرف اس کے ساتھی تھے، جبکہ یہاں عمران موجود ہوگا، اسی لیے ہمیں گیٹ کی بجائے کوٹھی کی عقبی طرف سے کارروائی کرنا ہوگی، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ بس ہم تو آپ کے حکم کے غلام ہیں، آپ ہمیں جو حکم دیں گے ہم اس پر عمل کریں گے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کے ہر حکم میں دانائی اور مصلحت ضرور ہوتی ہے، بلیکی نے خوشامد کرتے ہوئے کہا۔ اسی وقت ان کی جیپ اسٹیٹ کالونی پہنچ گئی۔ ڈرائیور نے جیپ کی رفتار کم کر دی۔ باس، آپ نے حکم دیا ہے کہ 39 کی عقبی سمت میں چلا جائے، ڈرائیور نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ ہاں، میں نے یہی حکم دیا ہے، کرنل ڈرائیور نے گردن اکڑاتے ہوئے کہا۔ 9B ایریا میں آ کر ڈرائیور نے کوٹھیوں کے نمبروں پر نظر دوڑائی، پھر وہ 39 کی عقبی سمت میں آ گئے۔ عقبی سمت میں گلی تھی اور گلی میں کوڑے کے بڑے بڑے ڈرم رکھے ہوئے تھے۔ کوٹھی نمبر 40 تباہ ہو چکی تھی، اس کی عقبی دیوار بھی کئی جگہ سے اڑ چکی تھی۔ پارلے، دیوار پر چڑھو اور گیس کیپسول فائر کر دو، بلیکی نے اپنے ایک ساتھی کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ یس سر، پارلے نے مودبانہ لہجے میں کہا، پھر اس نے ایک ڈرم دیوار کے ساتھ لگایا اور اپنے ایک ساتھی کے کاندھے پر سوار ہو کر دیوار پر چڑھ گیا۔ پہلے تو اس نے دوسری طرف کا جائزہ لیا اور اس کے بعد اس نے گیس پسٹل سے کئی کیپسول فائر کر دیے۔
5-6 अफराद इधर से ही इस कोठी में चले जाओ और कोठी का मेन गेट भी खोल दो, हम मेन गेट से आ रहे हैं, कर्नल डेविड ने अपने साथियों को हुक्म देते हुए कहा। तो 5-6 आदमी दीवार से ही दूसरी तरफ कूद गए, जबकि कर्नल डेविड और ब्लैकी और दीगर अफराद मेन गेट पर आ गए। कर्नल डेविड के साथ ही मेन गेट खोल चुके थे। मेन गेट के करीब ही एक हबशी बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। मालूम नहीं कितने हबशी इमरान के साथी हैं, कर्नल डेविड ने बड़बड़ाते हुए कहा। इसे भी उठाकर वैन में डाल दो, कर्नल डेविड ने अपने साथियों को हुक्म देते हुए कहा। तो उसके 2 साथियों ने इस हबशी को उठाया और वैन में डाल दिया। इसके बाद कर्नल डेविड कमरों की तरफ बढ़ा। कमरों की तलाशी के दौरान उसे एक कमरे में 4 अफराद नजर आ गए। चारों ही बेहोश थे। इनमें से एक को देखकर तो कर्नल डेविड चौंक पड़ा, क्योंकि कर्नल डेविड उसे अच्छी तरह जानता था। और ये तो शेफर्ड है, लॉर्ड मैकाला का पीए, और इस पर तशद्दुद भी किया गया है, कर्नल डेविड ने कहा। इस पास ये लोग मासूम शेफर्ड साहब पर तशद्दुद कर रहे थे और तशद्दुद के बाद यकीनों उन्होंने शेफर्ड साहब का खात्मा कर दिया था। ब्लैकी ने मोदबाना लहजे में कहा। ब्लैकी, ये इमरान है, आज ये मेरे हाथ लग गया है। अब मैं इसके जिस्म का कीमा बनाऊंगा और इसकी हलाकत पर करोड़ों डॉलर्स का इनाम भी है, वो इनाम भी मुझे मिलेगा, कर्नल डेविड ने मुसरत भरे लहजे में कहा। बास आपकी जहानत, लियाकत और तदबीर से ही इमरान जैसा खतरनाक सीक्रेट एजेंट आज चूहे की मानंद फंस गया है, वरना लाख कोशिशों के बावजूद भी आज तक कोई इसे गिरफ्तार नहीं कर सका था, ब्लैकी ने खुशामदी लहजे में कहा। हाँ, ये मेरा ही कारनामा है और मेरे इस कारनामे में तुम भी मेरे साथ शामिल हो। मैं तुम सबको ना सिर्फ सर्विस में तरक्कियां दूंगा बल्कि हुकूमत की जानिब से लाखों डॉलर्स इनाम भी दिलाऊंगा, कर्नल डेविड ने कहा। बास आप जैसा अफसर तो किस्मत वाले मतहतों को ही मिलता है, आपकी जिस कदर तारीफ की जाए कम है, ब्लैकी ने एक बार फिर खुशामद करते हुए कहा। तो कर्नल डेविड का सीना फूल गया। पार्ले, तुम इन्हें भी उठाकर वैन में डालो, ब्लैकी ने इस मर्तबा पार्ले को तहकुमाना लहजे में कहा। उनके चारों साथियों ने चारों बेहोश अफराद को उठाकर कांधों पर डाला, फिर वो सब कमरे से निकल आए। कर्नल डेविड इस तरह चल रहा था जैसे उसने कोई सल्तनत फतह कर ली हो। कमरे का मलबा लोगों और पर्चियों की तरह उन्हें लग रहा था, जिसकी वजह से वो जख्मी हो गए थे। दर्द की शदीद लहरें उनके जिस्मों में दौड़ रही थीं, लेकिन अगर वो इस वक्त इन जख्मों की परवाह करते तो फिर ये कमरा उनका मदफन बन सकता था। लिहाजा वो तेजी से बाथरूम की तरफ बढ़े। कासिम की हालत बहुत खराब हो गई थी, उसे चला नहीं जा रहा था। कर्नल फरीदी ने उसका बाजू पकड़ लिया। कासिम, अगर तुमने यहाँ से भागने में हिम्मत ना की तो मौत का फरिश्ता तुम्हें यही दबोच लेगा, लिहाजा हिम्मत करो और दौड़ो, कर्नल फरीदी ने तेज लहजे में कहा। तो कासिम के जिस्म में कुव्वत सी भर गई। वो कर्नल फरीदी के साथ बाथरूम की तरफ दौड़ा। उनके बाकी साथी इस दौरान बाथरूम में पहुंच चुके थे। बाथरूम से एक खुफिया रास्ता इस कोठी से बाहर जाता था और कर्नल फरीदी उन्हें इस रास्ते के बारे में बता चुका था। कर्नल फरीदी और कासिम जब तक बाथरूम में पहुंचे उन्हें चंद पत्थर और भी लगे, लेकिन उन्होंने परवाह न की। उनके जहन में सिर्फ एक ही बात थी कि उन्होंने भागना है और अपनी जान बचानी है। कैप्टन हमीद और बाकी अफराद बाथरूम में खुफिया रास्ते का दरवाज़ा ओपन करके नीचे जाते हुए सीढ़ियां फलांग रहे थे। कर्नल फरीदी ने कासिम का बाजू पकड़े सीढ़ियों पर कदम रख दिया। फिर उसने दीवार के करीब ही एक जगह हाथ मारा तो दरवाज़ा गायब हो गया और स्पॉट दीवार नजर आने लगी। वो सीढ़ियां उतरने लगे। दरवाजे के गायब होने की वजह से सीढ़ियों में अंधेरा हो गया था। कर्नल फरीदी ने जेब में से अपना सेलफोन निकालकर उसकी टॉर्च रोशन कर दी। सीढ़ियों के इख्तिताम सुरंग नुमा रास्ते पर हुआ। वो इस रास्ते पर चलने लगे। कुछ देर तक चलते रहने के बाद फिर सीढ़ियां आ गई और वो सीढ़ियां चढ़ने लगे। सीढ़ियों के इख्तिताम पर स्पॉट दीवार थी और यहाँ भी कैप्टन हमीद ने दीवार पर मखसूस अंदाज में हाथ फेर कर दरवाज़ा जाहिर कर लिया था। ये दरवाज़ा अबूर करके वो दूसरी तरफ आए तो उन्होंने खुद को एक वसी और अरीज कमरे में पाया, जो गंदम के गोदाम के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। कमरे में फर्श से छत तक गंदम की बोरियां रखी हुई थी। कर्नल फरीदी ने दरवाजे से बाहर आने के बाद दरवाजे के करीब ही दीवार पर एक मखसूस अंदाज में हाथ फेरा तो दरवाज़ा गायब हो गया और वहाँ दीवार नजर आने लगी। वो बोरी की कितारों के दरमियान में चलते हुए इस वसी और इस कमरे से बाहर निकल आए। बाहर बहुत बड़ा सहन था और सहन में भी गंदम की बोरियां रखी हुई थीं। कुछ फासले पर एक बड़ा सा गेट नजर आ रहा था। वो सभी गेट की तरफ बढ़े। गेट से बाहर निकले तो उन्होंने खुद को एक कुशादा गली में पाया। इस गली में इसी किस्म के बड़े बड़े गेट दिखाई दे रहे थे। गली एक तरफ से बंद थी, दूसरी तरफ से चंद कदमों के फासले पर सड़क दिखाई दे रही थी। कर्नल फरीदी सड़क की तरफ चलने लगा। सड़क के करीब ही गली के आगाज में एक दरमियाने साइज का गेट था। कर्नल फरीदी इस गेट पर रुक गया। इस गेट पर ताला लगा हुआ था, लेकिन 10 मिनट बाद ताला खुल चुका था। ताला खुलने पर वो सब इस कोठी में दाखिल हो गए। ये इस गली का वाहिद रहायशी कोठी थी, बाकी तमाम गोदाम थे। वो इस कोठी के ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। सर, मैं बाहर के हालात का जायजा ले आऊं, रोज़ा ने इजाज़त तलब लहजे में कर्नल फरीदी से कहा। कर्नल फरीदी ने अस्पात के अंदाज में सर हिलाते हुए कहा तो रोज़ा उठकर बाहर चले गई। कर्नल साहब, ये मुसीबत वसीबत हम पर इस साले कप्तान वप्तान की वजह से आई है, कासिम ने कैप्टन हमीद को घूरते हुए कहा। क्या मेरी वजह से? तुम्हारा दिमाग तो सही है, कैप्टन हमीद ने उसीले लहजे में कहा। हाँ, तुम हमेशा फुल फ्लूटियों के ताकुब में रहते हो, इनके साथ पार्कों वार्कों में जाते हो, होटल शोटल में खाना वाना खाते हो, और ये बाप वाप है, ऐसे इंसानों को अलामिया मुसीबत वसीबत में डाल देते हैं, कासिम ने कहा। तुम खुद भी तो फुल फ्लूटियों के चक्कर में रहते हो और अपने वाले से हंटर भी खाते हो, कैप्टन हमीद ने मुंह बनाते हुए कहा।
وہ تو چپکیلی بیگم میرے خلاف سازش مازش کرتی ہے، میری اسکاتیں مکاتیں لگاتی رہتی ہے، اس لیے میرے والد محترم مجھ پر ہنٹروں ونٹروں کی بارش وارش کرتے رہتے ہیں، قاسم نے کہا۔ تو تم فل فلوٹیوں کے چکر میں نہیں رہتے، کیپٹن حمید نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ میں جس فل فلوٹی کو کبھی دیکھتا ہوں اس نیت میت سے دیکھتا ہوں کہ اسے دوسری شادی مادی کروں، اور اس نیت میت سے دیکھنے سے پاپ واپ نہیں ہوتا، قاسم نے معصومیت سے کہا۔ تو کنر فریدی اور ریکھا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ تمہارا دوسری شادی کا خواب کبھی بھی پورا نہیں ہوگا، کیپٹن حمید نے کہا۔ جس انسان کے دوست موست تم جیسے ہوں اسے کبھی بھی خوشی مسی نہیں مل سکتی، قاسم نے منہ بنا کر کہا۔ تو ریکھا نے بے اختیار کہا لگایا، جبکہ کنر فریدی کی مسکراہٹ بڑھ گئی، دوسرے افراد بھی مسکرانے لگے۔ بھئی یہ بات تو قاسم نے بالکل درست کہی ہے، کنر فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ ہی نے اس کو سر پر چڑھایا ہوا ہے، کیپٹن حمید نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ قاسم بھائی آپ نے یہ بات کیوں کہی ہے، کیپٹن صاحب نے آخر ایسا کون سا کام کیا ہے، ریکھا نے ہنسی روکتے ہوئے کہا۔ یہ سالہ کپتان میری جھوٹی سچی باتیں چپکیلی بیگم سے کہتا رہتا ہے، اور وہ والد بزرگوار سے میری دوسری شادی وادی کے کئی چانس وہاں سے سالے کی وجہ سے خراب ہوئے ہیں۔ قاسم نے ایسے معصوم لہجے میں کہا کہ ریکھا ایک بار پھر ہنسنے لگی، کنر فریدی کی مسکراہٹ میں بھی اضافہ ہو گیا۔ ہنسو خوب ہنسو اس پاگل ہاتھی کی باتوں پر، کیپٹن حمید نے کہا۔ تو ریکھا نے کہا بلند کر لیا۔ ارے خبردار، جو مجھے پاگل ہاتھی کہا تو میں گردن وردن دبا دوں گا، ہاں قاسم نے کیپٹن حمید سے کہا۔ بس بھائی قاسم، اب تم کیپٹن حمید کو اور زج مت کرو، آج نے اس بیچارے کی بہت کر دی ہے، کنر فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو کیپٹن حمید کا منہ بگڑ گیا، پھر اس سے پہلے کہ کوئی بولتا کمرے کا دروازہ کھلا اور روزہ اندر داخل ہوئی۔ سر وہ کوٹھی تو مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے وہاں آگ کا سیلاب آ گیا ہو، اگر ہم وہاں چند منٹ اور رہ جاتے تو ہماری ہڈیوں کا بھی سرما بن جانا تھا، روزہ نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو تم لوگوں کا خیال ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ رعایت کرنی ہے، کنر فریدی نے کہا۔ فریدی بیٹے، میرا خیال ہے کہ اب ہمیں واپس اپنے اصل موضوع کی طرف آنا چاہیے، فضول باتوں میں ہم بہت سا وقت ضائع کر چکے ہیں۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد طارق صاحب نے کہا۔ انکل آپ کی بات بالکل درست ہے کہ وقت بہت ضائع ہو گیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہو رہی کہ یہ کارروائی کس نے کی ہے، میں ابھی تک اس بات میں الجھا ہوا ہوں، کنر فریدی نے کہا۔ بیٹے میرا مشورہ یہی ہے کہ تم پاکیزہ کے علی عمران کو فون کر لو، ہو سکتا ہے ہمیں کوئی کام کی بات ہی معلوم ہو جائے، طارق صاحب نے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ وہ مسخرہ بلا ہمیں کیا کام کی بات بتا سکتا ہے، کیپٹن حمید نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اے سالے کپتان، میں اپنے بارے میں تو تمہاری باتیں برداشت کر سکتا ہوں، مگر میرے خالہ جات کے بارے میں کوئی غلط ملت بات مت کرنا ورنہ زبان کاٹ دوں گا، قاسم نے کیپٹن حمید کو دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ تو اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اب اپنے اس چہیتے کو سمجھا لے ورنہ آج یہ ضائع ہو جائے گا، کیپٹن حمید نے کنر فریدی سے کہا۔ قاسم اب تم نے خاموش رہنا ہے، پھر تم خود بھی قابو رکھو، کنر فریدی نے پہلے قاسم سے پھر کیپٹن حمید سے کہا۔ کیپٹن حمید سے بات کرتے ہوئے ان کا لہجہ کافی سخت ہو گیا تھا۔ کنر فریدی کا موڈ دیکھ کر کیپٹن حمید بولا تو کچھ نہیں، البتہ اس نے اپنا منہ ضرور پھلا لیا۔ آپ کہتے تو ٹھیک ہے، لیکن عمران سے اس کی مرضی کے خلاف اگلوانا ناممکن ہے، بہرحال میں اس سے بات کرتا ہوں، کنر فریدی نے کہا، پھر اس نے اپنی جیب سے اپنا سیل فون نکال لیا۔ عمران کے مخصوص سیل فون نمبرز اسے زبانی یاد تھے، اسی لیے وہ نمبرز پریس کرنے لگا۔ آخری نمبر کے پریس ہونے کے چند سیکنڈ بعد دوسری طرف بیل جانے لگی۔ یس، دوسری طرف سے کال ریسیو ہوئی اور ایک محتاط نسوانی آواز سنائی دی۔ نسوانی آواز سن کر کنر فریدی حیران ہوا، وہ جولیا کی آواز اچھی طرح پہچانتا تھا۔ یہ آواز جولیا کی نہیں تھی، پھر اچانک اس نے آواز پہچان لی۔ یہ آواز عمران کی کلاس فیلو اور دوست روشی کی تھی۔ روشی پاکیزہ سیکرٹ سروس کے لیے ایکڈیمیا میں بلا معاوضہ خدمات سر انجام دیتی تھی۔ روشی کی آواز پہچانتے ہی کنر فریدی فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے سامنے عمران سے تو بات کر لیتا تھا، لیکن روشی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہلو، کون صاحب ہے؟ چند لمحے گزر گئے اور کنر فریدی نے کوئی بات نہ کی تو دوسری طرف سے روشی نے پوچھا۔ مس روشی، میں کنر فریدی بول رہا ہوں، کمرے سے باہر آنے اور کمرے کا دروازہ بند کرنے کے بعد کنر فریدی نے آہستہ آواز میں کہا اور ساتھ ہی وہ لان کی طرف بڑھتا گیا۔ او کنر صاحب، آپ ہیں؟ خیریت؟ دوسری طرف سے روشی کی چونکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں نے عمران کے نمبرز پریس کیے تھے، لیکن آواز آپ کی سن رہا ہوں، کنر فریدی نے کہا۔ کنر صاحب، میں کچھ دیر پہلے ہی ایکڈیمیا سے اسرائیل پہنچی ہوں۔ جب میں عمران کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچی تو کوٹھی خالی تھی اور آثار بتا رہے ہیں کہ یہاں سے عمران اور اس کے ساتھیوں کو اغوا کیا گیا ہے۔ عمران کا یہ سیل فون مجھے ایک کمرے سے ملا ہے اور میں نے ارد گرد سے جو معلومات حاصل کی ہیں اس سے معلوم ہوا ہے کہ عمران اور میرے دیگر ساتھیوں کو کرنل ڈیوڈ نے اغوا کیا ہے، روشی نے کہا۔ کرنل ڈیوڈ، لیکن یہ کام تو کرنل شمون کے ذمہ لگایا گیا تھا۔ بہرحال اب آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کے پاس میک اپ باکس ہے؟ کرنل ڈیوڈ کا نام سن کر کنر فریدی نے چونک کر کہا۔ جی ہاں کرنل صاحب، میں نے یہاں آتے ہی میک اپ کر لیا تھا، دوسری طرف سے روشی نے کہا۔ اوکے، تم سٹار کالونی میں آ جاؤ۔ اس کالونی میں گوڈاؤن اسٹریٹ کے نام سے ایک گلی ہے، اس گلی میں کوٹھی نمبر 1 میں ہم موجود ہیں۔ تمہارا نام تو روشی ہی رہے گا، لیکن تم میرے ساتھیوں کے سامنے میک اپ میں رہو گی، تم یہاں آؤ تو پھر کچھ سوچتے ہیں، کرنل فریدی نے کہا۔ کرنل فریدی، آپ کے ساتھی میرے نام سے واقف ہی ہیں، لیکن شاید میری شکل سے واقف نہیں ہیں، اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھیوں کے سامنے اپنی اصل شکل میں نہ آؤں، روشی نے کہا۔
جی ہاں، یہی بات ہے، ہم لوگ ایک دوسرے کے بارے میں جتنا کم سے کم جانیں اتنا ہی بہتر ہے، کرن فریدی نے کہا۔ اوکے کرن صاحب، میں کچھ دیر میں آپ کے پاس پہنچ رہی ہوں۔ دوسری طرف سے روشی نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی کال منقطع ہو گئی۔ کرن فریدی نے سیل فون جیب میں رکھا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ اب آپ ہم سے چپ کر عمران سے باتیں کریں گے؟ کیپٹن حمید نے شکایتی لہجے میں کہا۔ عمران سے میری بات نہیں ہوئی، اس کا سیل فون کسی اور کے پاس تھا، کرن فریدی نے کہا۔ کس کے پاس تھا؟ کیا ایکس ٹو کے پاس تھا؟ کیپٹن حمید نے ایک ہی دم متجسس لہجے میں کہا۔ بھلا ایکس ٹو کو کیا ضرورت ہے کہ وہ عمران کا سیل فون اپنے پاس رکھے؟ پھر ایکس ٹو جیسی پراسرار شخصیت مجھ سے کیوں بات کرے گی؟ کرن فریدی نے کہا۔ کمال ہے، آپ بھی ایکس ٹو سے اس قدر مرعوب ہیں؟ کیپٹن حمید نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں ہی کیا، ساری دنیا ہی اس سے مرعوب ہے، کرن فریدی نے اس مرتبہ مسکراتے ہوئے کہا۔ کبھی میرے سامنے آئے گا تو پتہ چلے گا کہ وہ کتنے پانی میں ہے، اور میں بھی اسے پوچھوں گا کہ بول میری مچھلی کتنا پانی؟ کیپٹن حمید نے اس مرتبہ منہ بناتے ہوئے کہا۔ بھائی میری تو یہی خواہش ہے کہ تم کوئی ایسا کارنامہ سار انجام دو کہ ساری دنیا میں دھوم مچ جائے، لیکن بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ گنجے کو ناہو نہیں دیتا، کرن فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جب آپ ہی میری حوصلہ شکنی کریں گے تو میں کیا ہاں کام کروں گا؟ کیپٹن حمید نے بدستور منہ بناتے ہوئے کہا۔ انہیں اس طرح باتیں کرتے ہوئے تقریباً نصف گھنٹہ گزر گیا، پھر اچانک ہی ڈور بیل کی آواز سنائی دی۔ روزہ گیٹ پر مس روشی آئی ہیں، آپ انہیں اندر لے آئیں، کرن فریدی نے کہا۔ اوکے سر، روزہ نے کہا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آئی تو اس کے ساتھ ایک ایکریمی لڑکی بھی تھی۔ یہ روشی تھی اور ایکریمی میک اپ میں تھی۔ السلام علیکم، اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی بلند آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کرن فریدی نے سلام کا جواب دیا اور اس کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی وجہ سے باقی افراد بھی صوفوں سے کھڑے ہو گئے۔ مس روشی، غالباً آپ میک اپ میں ہیں، کیپٹن حمید نے روشی کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اے سالے کپتان وپتان، تمہیں اتنا بھی پتہ وتا نہیں کہ ہر پھول فلوٹی میک اپ شیک اپ کرتی ہے، قاسم نے ہنستے ہوئے کہا تو کیپٹن حمید نے اس سے غصے سے دیکھا۔ اب تم جاہل ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ کیپٹن حمید نے غصے سے کہا۔ میں مذاق کر رہا تھا، مجھے معلوم ہے کہ تم اس میک اپ شیک اپ کی بات کر رہے ہو جس سے انسان کی شکل ہی بدل جاتی ہے، ویسے آپش کی بات ہے، مس روسی جس شکل میں بھی آ جائیں اچھی لگتی ہیں، ایک دم فرسٹ کلاس پھول فلوٹی، قاسم نے روشی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ قاسم بھائی، میری تو خواہش ہے کہ میری آپ سے شادی ہو جائے، روشی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شادی کی خواہش بھی ہے اور مجھے بھائی بھی کہتی ہو، قاسم نے شکایتی لہجے میں کہا۔ اس کی دو وجوہات ہیں، پہلی تو یہ کہ شادی سے پہلے لڑکے بھائی ہی ہوتے ہیں، روشی نے کہا، اور دوسری وجہ کیا ہے مس روشی؟ ریکھا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ سب ہی قاسم کی باتوں سے محفوظ ہو رہے تھے۔ دوسری وجہ ہے سراسم، ان کے ہاتھ ہر وقت ایک ہنٹر ہوتا ہے جس سے وہ قاسم بھائی کو شراب مارتے رہتے ہیں، کیونکہ انہیں مسز قاسم بھی بہت عزیز ہیں۔ اب اگر میں قاسم بھائی سے شادی کر لی تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ بھی مجھے اس ہنٹر سے مارے، اور مجھے گن سے ڈر نہیں لگتا، لیکن ہنٹر سے میں بہت ڈرتی ہوں۔ کمر پر ایک ہنٹر بھی پڑ جائے تو کئی دنوں تک درد رہتا ہے۔ کیوں قاسم بھائی، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ روشی نے فکرے کے آخر میں قاسم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مس روشی، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، اللہ تعالیٰ ایسا ظالم باپ کسی کو بھی نہ دے جو نہ صرف اپنے اکلوتے بیٹے پر ہنٹر سے ظلم کرتا ہے بلکہ اس کی دوسری شادی میں بھی رکاوٹ ہے، قاسم نے گلوگیر آواز میں کہا۔ ساتھ اس کا ہاتھ اپنی کمر پر بھی گیا، کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے سسکی بھری جیسے اب بھی اس کی کمر دکھ رہی ہو۔ تمہارے غلط کاموں کی وجہ سے ہی سیٹ عاصم تمہیں ہنٹر سے مارتے ہیں، کیپٹن حمید نے منہ بنا کر کہا۔ مجھ مظلوم کی دعا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں سیٹ عاصم جیسا والد بزرگوار عطا کرے، قاسم نے دعائی انداز میں ہاتھ بلند کرتے ہوئے معصوم سے لہجے میں کہا تو کیپٹن حمید کی شکل دیدنی ہو گئی، جبکہ روشی اور ریکھا اپنے قہقہے پر قابو نہ پا سکیں، اور تو روزہ جیسی سنجیدہ مزاج لڑکی کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ یہ دیکھ کر کیپٹن حمید یکدم ہی اٹھا اور قاسم کی طرف بڑھا۔ رک جاؤ حمید، کرن فریدی نے انتہائی سخت لہجے میں کہا تو کیپٹن حمید فوراً رک گیا۔ تم لوگوں کی فضول باتوں کی وجہ سے بہت سا وقت ضائع ہو گیا ہے، جبکہ ہم یہاں ایک اہم مشن پر آئے ہیں، کرن فریدی نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو کیپٹن حمید منہ بنا کر واپس صوفے پر بیٹھ گیا۔ جی مس روشی، آپ عمران کے بارے میں کچھ بتا رہی تھی، کرن فریدی نے بدستور سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کرن صاحب، مجھے معلوم ہوا ہے کہ عمران اور دیگر ساتھی اسرائیل میں مشن پر آئے ہوئے ہیں، تو میں نے عمران سے بات کی اور میں اسرائیل آ گئی۔ عمران نے جو مجھے ایڈریس دیا تھا، میں وہاں پہنچی تو کوٹھی حالی تھی اور آثار بتا رہے تھے کہ یہاں کے مکینوں کو اغوا کیا گیا ہے۔ میں نے ارد گرد سے معلومات حاصل کی تو معلوم ہوا کہ اس کوٹھی پر GP5 کی وین اور جیپ دیکھی گئی ہے، اور جیپ میں کرنل ڈیوڈ ہڈ موجود تھا۔ ایک کمرے سے مجھے عمران کا یہ سیل فون بھی ملا، اور میں بھی سوچ ہی رہی تھی کہ کسی اور ساتھی سے رابطہ کرنے کی کوشش کروں کہ عمران کے سیل فون پر آپ کی کال آ گئی، روشی نے تفصیل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا۔ اس طویل گفتگو میں اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ گمشدہ سائنسدانوں کا ایک کلو ملنے پر اسرائیل آئی ہے، یہ بات اس نے صرف عمران کو ہی بتانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے بعد عمران کی مرضی تھی کہ وہ جسے چاہتا بتا دیتا۔ علی عمران اور اس کے ساتھیوں کو کرنل ڈیوڈ اٹھا کر لے گیا ہے تو وہ لوگ اس وقت خطرے میں ہوں گے، طارق صاحب نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ نہیں، عمران اور دیگر ساتھی کرنل ڈیوڈ کے لیے ترنے والا نہیں ہے، اگر اس نے ان پر ہاتھ ڈالا ہے تو نقصان بھی اٹھائے گا، روشی نے اعتماد بھرے لہجے میں کہا۔ یہ بات کرنل ڈیوڈ سے بڑھ کر بھلا کون جانتا ہے کہ عمران ان کے لیے انتہائی خطرناک ہے، اس لیے وہ جلد از جلد عمران کا خاتمہ کرنے کی کوشش کرے گا، کرن فریدی نے کہا۔
پھر آپ کا یہ خیال ہے کہ ہمیں GP5 کے ہیڈ کوارٹر پر کارروائی کرنی چاہیے؟ روشی نے کہا ہاں، اور یہ کارروائی بھی فوری ہونی چاہیے، کرنل فریدی نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کرنل فریدی کو کھڑے ہوتے دیکھ کر اس کے ساتھی بھی اٹھنے لگے۔ صرف ہریش اور روزہ ہمارے ساتھ آئیں، باقی ابھی یہیں رہیں، کرنل فریدی نے کہا۔ چونکہ اس نے یہ بات حتمی لہجے میں کہی تھی، اسی لیے کسی کو اعتراض کرنے کی جرت نہیں ہوئی۔ کرنل فریدی دیوار میں موجود ایک الماری کی طرف بڑھا۔ الماری میں میک اپ کا باکس، میڈیکل باکس، اسلحہ اور ان کی ضرورت کا دیگر سامان موجود تھا۔ سائنس سیکیورٹی سسٹم کو جام کر دینے والی ایم مشین بھی الماری میں موجود تھی۔ انہوں نے ضرورت کا سامان اٹھا کر اپنی جیبوں میں منتقل کیا۔ پھر روشی، روزہ، ہریش اور کرنل فریدی کمرے سے باہر آ گئے۔ باہر لاؤنج میں کاریں کھڑی ہوئی تھیں۔ ان کی چابیاں بھی اگنیشن میں موجود تھیں۔ ایک کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر کرنل فریدی بیٹھ گیا، پچھلی سیٹ پر روزہ اور روشی بیٹھ گئیں، جبکہ ہریش گیٹ کھولنے کے لیے آگے بڑھ گیا۔ پھر چند ہی لمحوں بعد کار سڑک پر آ گئی۔ ہریش فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا اور کار تیز رفتاری سے GP5 کے ہیڈ کوارٹر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ تقریباً 10 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد وہ GP5 کے ہیڈ کوارٹر پہنچ گئے۔ پھر جیسے ہی ان کی نظریں سامنے اٹھیں، وہ چاروں ہی بری طرح چونک پڑے۔